कोरोना की तीसरी लहर मजीद 88 अफराद की जान ले गई। अब तक 20,177 अमवात। 24 घंटे में 4,007 नए मरीज, 8,97,468 शहरी मुतासिर, 63,436 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.43%। 24 मई से पंजाब के 16 अजला में तालीमी इदारे ओपन। पहले मरहले में लाहौर के स्कूल नहीं खुलेंगे। कोयटा के सिवा बलूचिस्तान में भी पीर से बच्चे स्कूल जाएंगे। NCOC। इमरान खान सौदागर नहीं, जो कश्मीर का सौदा करें। मसला कश्मीर पर दो टोक मौकिफ, बाइज्जत तरीके से बातचीत करेंगे। फलस्तीन की तरह कश्मीर में भी हक खुद इरादियत की जरूरत है। इसराइल की पॉलिसी और जबर पर गुफ्तगू करना तासुब नहीं। शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। लंदन में नवाज शरीफ पर हमले की मुबैना कोशिश। 4 नकाबपोश अफराद हसन नवाज के दफ्तर में दाखिल होना चाहते थे। आबिद शेर अली और साबिक वजीर आजम के गार्ड्स ने रोक लिया। पुलिस तलब करने पर चारों फरार हो गए। लीगी रहनुमा का दावा। नवाज शरीफ की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले अभी तक बाज नहीं आए। खुदा किसी कमजर्फ और बुज़दिल दुश्मन ना दे। मरियम नवाज का ट्वीट। वाकया काबिल मुजम्मत। शहबाज शरीफ का नून लीगी कायद को टेलीफोन। बाकी की तफसीलात मालूम की। नवाज शरीफ खुद लंदन गए, वापस आने को भी तैयार नहीं। मरियम नवाज वहां उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सियासी मुखालिफिन पर डाल रही हैं। साबिक वजीर आजम वहां महफूज नहीं तो फौरन लौट आए। जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। शहबाज गिल। अवाम को एक और झटका। बिजली फी यूनिट ₹1.72 महंगी। विफाकी काबीना की सर्कुलेशन असम्बली के जरिए मंजूरी। नए टैरिफ से निर्ख मजमूई तौर पर सिर्फ 8 पैसे यूनिट बढ़ेंगे। हमाद अजहर का दावा। गजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। इसराइली हमलों में 1,335 घर, 450 बड़ी इमारतें, मलबे का ढेर, 58 स्कूल तबाह। मजमूई तौर पर $322 मिलियन का नुकसान। आलमी इमदाद का इंतजार। भारत में कोरोना से तबाही। 24 घंटे के दौरान मजीद 2,54,000 से जायद नए मरीज सामने आ गए। एक ही रोज 4,143 अफराद हलाक। मजमूई तादाद 2,95,000 से भी तजावुज़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले कोरोना की सूरत हाल आपको बताएंगे। कोरोना से अमवात का सिलसिला रुक न सका। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 88 अफराद जाँ बहक, जबकि मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 63,436 तक पहुँच गई है। कोरोना से महफूज रहना है तो SOPs पर अमल करना होगा। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के वार्ड जारी हैं। अमवात और केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना से मजीद 88 अफराद दम तोड़ गए, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 20,177 हो गई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। NCOC के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में मजीद 4,007 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 8,97,468 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 63,436 है, जबकि 8,13,855 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अदादो शुमार के मुताबिक पंजाब में 3,33,057, सिंध में 3,06,707, KP में 1,29,013, इस्लामाबाद में 80,156, बलूचिस्तान में 24,413 और आज़ाद कश्मीर में 18,156 अफराद कोरोना से मुतासर हुए। आपको बताएं कि महकमा स्कूल और हायर एजुकेशन पंजाब ने मरहला वार तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 16 अजला में पीर से तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। लाहौर से रिपोर्ट।
پنجاب میں اسکولوں اور کالجز کو مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ محکمہ اسکول اور ہائر ایجوکیشن کا پہلے مرحلے میں صوبے کے 16 اضلاع میں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں لاہور کے اسکول اور کالجز بند رہیں گے۔ محکمہ اسکول اور ہائر ایجوکیشن کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق بہاولپور، چکوال، حافظ آباد، جہلم، منڈی بہاؤالدین، ننکانہ صاحب، نارووال، راجن پور، ساہیوال، شیخوپورہ، سیالکوٹ، چنیوٹ، پاک پتن، جھنگ، وہاڑی اور قصور کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں 24 مئی سے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ مذکورہ اضلاع میں ہفتے میں 4 دن طلبہ متبادل دنوں میں تعلیمی اداروں کا رخ کریں گے۔ متعلقہ حکام کو کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ کالجز سے متعلق مزید فیصلہ ہر 7 دن میں کورونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ خبر آپ کو دیں گے، ملک میں آج سے ویکسینیشن کے نئے مرحلے کا آغاز۔ 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن شروع۔ 30 سال سے زائد عمر کے افراد خود کو رجسٹر کرائیں، یہ کہا گیا ہے NCOC کی جانب سے۔ اپنا شناختی نمبر 1166 پر SMS کریں۔ NCOC کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ 30 سال سے زائد عمر کے افراد اب خود کو ویکسینیشن کے لیے رجسٹرڈ کرائیں۔ ملک میں آج سے ویکسینیشن کے نئے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ 30 سال سے زائد عمر کے افراد اب خود کو رجسٹر کرائیں گے ویکسینیشن کے لیے۔ اپنا شناختی کارڈ نمبر 1166 پر SMS کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے NCOC کے جانب سے۔ اس سے پہلے 40 سے 50 سال کے عمر ویکسینیشن کرا رہے تھے اور اب 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ NCOC کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ 30 سال سے زائد عمر کے افراد خود کو رجسٹر کرائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سوداگر نہیں، جو کشمیر کا سودا کرے۔ مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف ہے۔ اسرائیل کی پالیسی اور جبر پر گفتگو کرنا تعصب نہیں ہے۔ فلسطین کی طرح کشمیر میں بھی حق خود ارادیت کی ضرورت ہے۔ وہ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے۔ عمران خان ایک واحد نڈر شخصیت ہے جو ان کو ہاتھ ڈال رہا ہے، جو ان سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے۔ اگر کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو بر صغیر میں ایک دیرپا حل ممکن نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فلسطینی امن سے رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پاکستانی بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ایشوز ہیں اور ان ایشوز کو ہمیں ریزالو کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں سلجھا ہوا طریقہ ہے گفتگو، گفت و شنید سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ خون خرابہ، تشدد کوئی بہتر راستہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے حالات ایک جیسے ہیں۔ جیسے غزہ میں انتظامی ڈھانچہ تباہ ہوا، اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی صورتحال ابتر ہے۔ بھارتی فورسز کی فائرنگ کے باعث کشمیریوں کی زندگی بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ فلسطین کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں قتل و غارت بند کیا جائے۔ کشمیر کی یہی صورتحال، معصوم لوگ وہاں متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ کشمیریوں کی بھی یہی صورتحال ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ ہے، جو ایتھنک کلینزنگ ہے، اس کو بند کیا جائے۔ کشمیر کی بھی یہی صورتحال ہے، وہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا غازہ کا آپ نے بمباری سے انفراسٹرکچر برباد کر دیا۔ کشمیر کی بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 5 اگست کے اقدامات کے بعد جتنا ان کا اکنامک کلیپس ہوا ہے، جتنا مقبوضہ کشمیر کا جو معاشی نقصان ہوا ہے، ان کی کیا تھی؟ ان کی سب سے بڑی جو ان کے پاس چیز تھی وہ ٹورزم تھی۔ ٹورزم ختم ہو گئی، ان کے باغات برباد ہو گئے، ان کی ہینڈی کرافٹ انڈسٹری متاثر ہو گئی، تو معاشی طور پر وہ بدحال ہوئے۔
حماس کی مزاحمت نے کام کر دکھایا، اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ غزہ پر 11 روز کی اسرائیلی گولہ باری کے بعد بالآخر جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ فیصلے کے بعد ہزاروں فلسطینی جشن مناتے سڑکوں پر نکل آئے۔ جنگ بندی کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصیٰ سے ملحقہ احاطے میں جشن مناتے فلسطینیوں پر شیلنگ کر دی، جس سے 15 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ لندن میں 4 نقاب پوشوں نے مبینہ طور پر حسن نواز کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ نواز شریف آفس میں موجود تھے۔ لیگ رہنما کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عابد شیر علی اور گارڈز نے مبینہ حملہ آوروں کو روکا۔ شہباز شریف اور مریم نواز نے واقعے کی مذمت کی ہے۔ لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف پر نامعلوم افراد کی مبینہ حملے کی کوشش۔ لیگی رہنماؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 نقاب پوشوں نے حسن نواز کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ نواز شریف اس موقع پہ دفتر میں موجود تھے۔ نقاب پوشوں نے دفتر کی سیڑھیوں پر حسن نواز کو دھمکیاں دی۔ عابد شیر علی اور سابق وزیر اعظم کے گارڈز نے مبینہ حملہ آوروں کو روکا۔ پولیس کو طلب کرنے پر ملزمان فرار ہو گئے۔ لندن پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے نواز شریف کو فون کر کے تفصیلات معلوم کی اور واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ قائد حزب اختلاف نے بڑے بھائی سے اپنی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی درخواست بھی کی۔ اپنے ٹویٹ میں صدر نواز لیگ کا کہنا تھا کہ حسن نواز کے دفتر میں غنڈوں کا حملے کی نیت سے زبردستی گھسانا انتہائی قابل مذمت، شرمناک اور تشویشناک ہے۔ انہوں نے لندن پولیس اور متعلقہ حکام سے تحقیقات کرانے اور ملوث عناصر کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ نواز شریف کی زندگی کے ساتھ دوران حراست کھلواڑ کرنے والے اب تک باز نہیں آئے۔ خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ دے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے واقعے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ مجرموں کے بے نقاب ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔